मैं आप लोगों के लिए दुआ इसलिए करवाती हूँ कि शायद किसी के एक आमीन से ना आपकी लाइफ चेंज हो जाए। हो सकता है हमारी किसी दुआ पे कोई आमीन कह दे और अल्लाह उस दुआ को कबूल फरमा ले। ये दुआ का सिलसिला इसीलिए शुरू करा है ताकि मैं उन लोगों की हेल्प कर सकूँ, उन लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करवा सकूँ जिन लोगों को दुआओं की ज़रूरत है। जो लोग मुझे औलाद के लिए मैसेज करते हैं, अल्लाह ताला तो उन सब को औलाद नरीना अता कर, सेहत और ज़िंदगी वाली औलाद अता कर और अल्लाह उनके साथ-साथ मुझे भी नेक और सालेह औलाद अता कर। आमीन सुम्मा आमीन। जो लोग बेरोज़गार हैं, रोज़ी से परेशान हैं, रिज़्क में कमी है, घर में तंग-दस्ती है, अल्लाह तू उनका रिज़्क खोल दे। अल्लाह तू उन्हें वसी रिज़्क अता कर। अल्लाह तू वसी रिज़्क के साथ-साथ अल्लाह तू उनको हलाल रिज़्क अता कर। आमीन सुम्मा आमीन। जिन बहनों और भाइयों की कोई भी परेशानी है जिसकी वजह से वो डिप्रेशन और टेंशन में है, अल्लाह तो उनकी सारी टेंशनें ख़त्म कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो अब देखें, हम इस दुआ के बाद, ये सबके लिए दुआ हो गई जितने भी लोग करते हैं, जिनके मैसेजेस मैं छोड़ देती हूँ ये, या वो मुझे टाइम पर नहीं मिल पाते, जो सिर्फ इतना लिखते हैं कि आप ये हमारे लिए दुआ करें, यहाँ रिज़्क के लिए दुआ करें या फिर शादी के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला आप सबकी भी शादियाँ करवाएं जो शादी के लिए कमेंट करते हैं। और बस मैं आप लोगों के साथ ना एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि अब मैं जो भी दुआ करवा रही हूँ, जिन लोगों के लिए दुआ करवा रही हूँ, अगर किसी का कोई कमेंट रह गया हो और मैंने उसे कहा हो कि मैं आप लोगों के लिए कल दुआ करूँगी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दें कि आप ही हमारे लिए दुआ रह गई। जिनको करवानी है, जिनको यकीन हो ना दुआ के ऊपर, वो लोग अपने लिए सबसे दुआ करवाते हैं। ये नहीं होता कि आप ऐसे क्यों दुआ करवा रहे हैं, उससे क्यों करवा रहे हैं, इससे क्या हो जाएगा, इससे बहुत कुछ हो जाएगा। क्योंकि अल्लाह को दुआ करना बहुत ज़्यादा पसंद है और दुआ जो अल्लाह से मांगता है वो इंसान भी अल्लाह सुब्हान व तआला को बहुत ज़्यादा अजीज़ होता है। तो चलिए दुआ शुरू करते हैं। सबसे पहले आज किसके लिए दुआ करेंगे? एक प्यारी सी छोटी हैं या बड़ी हैं और मुझे ये भी नहीं पता कि उनका एग्ज़ाम किस चीज़ का है। उनके लिए एग्ज़ाम है जनवरी में और उन्होंने बहुत दुआ करने के लिए कहा है। ठीक है, मैं यहाँ पर उनका कमेंट लगाती हूँ, 1 मिनट। ये लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज़ मेरे एग्ज़ाम है जनवरी में, प्लीज़ तहज्जुद में मेरे लिए दुआ करें। इंशाल्लाह मैं ज़रूर करूँगी और आपके लिए वीडियो में भी दुआ करवा रही हूँ ताकि आपके एग्ज़ाम बहुत अच्छे जाएं और आप पास हो जाओ। इनके लिए दुआ करें और मेरी दुआ है कि हर एक इंसान जो कोई ना कोई इम्तिहान दे रहा है अपनी एजुकेशन का, अल्लाह ताला आप सबको पास कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो दूसरी दुआ है हमारी, इनका नाम है बीबी हाजरा और इनकी दुआ है कि इनको 17 साल हो गए हैं शादी को और अभी तक औलाद की नेमत से महरूम है और ये चाहती हैं कि अल्लाह सुब्हान व तआला इनको औलाद अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला जल्द से जल्द आपको नेक और साले औलाद दे दे। प्लीज़ अभी आप ना नमाज में तहज्जुद में दुआ करें बहुत ज़्यादा, आई एम श्योर आप करती भी होंगी। और आप 7 मुबीन का वजीफ़ा लगा लें। आप असर की नमाज के बाद ना 7 मुबीन सूरह यासीन पढ़ा करें इंशाअल्लाह, और पूरा तवक्कुल रखें कि अल्लाह तो इस साल मुझे ज़रूर औलाद देगा, मुझे पूरा यकीन है। बार बार कहती रहें और सदका निकालें कि अल्लाह मुझे औलाद दे दे, अल्लाह मुझे औलाद दे दे। अपने बच्चे का सोच करना आप सदका निकालती रहें और इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द औलाद की नेमत से अल्लाह ताला नवाज देगा। एक बार ये ज़रूर करके देखें, ये सच में वर्क करता है। 7 मुबीन का वजीफ़ा बहुत ज़्यादा मुफीद है, एक बार ज़रूर पढ़ें और पढ़ने के बाद ना पानी पे दम करके पी लिया करें। ये तसव्वुर करके कि अल्लाह आपकी दुआ ज़रूर कबूल करेंगे और अल्लाह आपको औलाद ज़रूर अता करेंगे। ठीक है इंशाअल्लाह। और हमारी आखिरी दुआ है इनके लिए, शाहीन के लिए। ये लिखती हैं अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। दुआ में याद रखना मेरे शौहर दूसरी औरत के पीछे हैं, अल्लाह करे कि उनसे उनका पीछा छुड़ जाए। आमीन सुम्मा आमीन। जल्द से जल्द अल्लाह ताला आपके शौहर को हिदायत दे और उनके दिल में आपके लिए फिर से मोहब्बत पैदा कर दे। आप भी कसरत के साथ इस्तग़फ़ार करें, ये सोच कर कि आप अल्लाह से तौबा कर रही हैं। और दूसरा, अपनी दुआ का तसव्वुर करें, तहज्जुद पढ़ें और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें और अपने शौहर को ज़्यादा से ज़्यादा मोहब्बत देने की कोशिश करें। और जो भी उनकी लाइफ में चल रहा है ना, वो दूसरी औरत का मसला, उसको इग्नोर करें। उस बात पर लड़ाई बिल्कुल भी मत करना क्योंकि इससे घर बहुत जल्दी टूट जाएगा। और धीरे धीरे कोशिश करें कि उनके दिल में आप अपने लिए दोबारा से मोहब्बत पैदा करें। देखें, हम औरतें हैं, हमें अपना घर बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। मैं ये नहीं कह रही कि हम कमज़ोर होती हैं, लेकिन जो इंसान अपने शौहर से अलग नहीं होना चाहता, वो हर मुमकिन कोशिश करता है। तो आप भी ज़रूर करें, कोशिश करें कि आप अपने शौहर के दिल को नरम कर सकें अपने लिए, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी खिदमत करने की कोशिश करें।
مجھے پتہ ہے یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن آپ کو کرنا ہوگا اگر آپ کو اپنا گھر بچانا ہے تو۔ یہ مت سوچنا کہ وہ انسان غلط ہے تو میں کوشش کیوں کروں، اگر آپ کو اپنا گھر بچانا ہے تو کوشش بھی آپ کو ہی کرنی پڑے گی۔ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کی کوشش کریں۔ اسٹارٹنگ میں وہ آپ کو وقت نہیں دیں گے، لیکن دھیرے دھیرے انہیں آپ کی قدر ہونی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ میری دعا ہے آپ کے ساتھ، اور میں آپ کے لیے بہت دعائیں کروں گی، اور آپ خود بھی اپنے لیے ضرور دعا کیا کریں۔ نمازوں کی پابندی کریں، ہر فرض نماز کے بعد اللہ سے یہ دعا مانگیں، اذان کے وقت دعا مانگیں، بارش میں مانگیں، اور جب ٹریول کر رہے ہوں جب بھی یہی دعا مانگیں، اور تہجد کی 2 رکعت نفل پڑھ کے یہ دعا مانگیں۔ انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ میں خود بہت پریشان تھی ان لوگوں کے میسیجز پڑھ کر جو مجھے میسیج کرتے ہیں کہ ہم کافی ٹائم سے اللہ سے دعا کر رہے ہیں لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ ایک نے تو کامنٹ بھی کیا ہے وہ تہجد پڑھتی ہیں لیکن 1 سال سے بہت پریشان ہیں اور زیادہ پریشانی میں مبتلا ہو گئی ہیں، اور ایک کہتی ہیں کہ میں تہجد بھی پڑھتی ہوں، نماز بھی پڑھتی ہوں، لیکن ہر دوسرے دن میں وسوسوں میں آ جاتی ہوں شیطان کے، اور اللہ سے ڈی موٹیویٹ ہو جاتی ہوں۔ ڈر لگنے لگتا ہے کہ پتہ نہیں میرا کام ہوگا یا نہیں ہوگا، دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو آپ خود دیکھیں، جب آپ کو خود پتہ ہے کہ آپ شیطان کے وسوسوں میں آ رہی ہیں تو پھر آپ اپنے مائنڈ کو سیٹ کیوں نہیں کر سکتی کہ ہاں بھائی یہ والی ڈائریکشن میں مجھے جانے سے شیطان روک رہا ہے، صرف اور صرف شیطان میرے دل میں وسوسے ڈال رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیری دعا قبول نہیں کریں گے، تو گناہ گار ہے، تو بہت کمزور ہے، اللہ تجھے پسند نہیں کرتا، اللہ کو تیرا مانگنا پسند نہیں آ رہا۔ مطلب ایسے وسوسے آ جاتے ہیں لوگوں کو کہ اللہ سے ہی دوری بنا لیتے ہیں، یا پھر ہر روز وہ دعا بھی مانگتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر لیتے ہیں نا کہ بھئی پتہ نہیں ہمارا یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو آپ خود سوچیں نا، جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں تو آپ کا توکل تو بہت زیادہ کمزور ہے، آپ کا توکل ہے ہی نہیں اللہ پہ۔ توکل کیا ہے؟ ایسا ٹرسٹ اللہ کے اوپر کرنا جس میں آپ کو صرف اور صرف یہ دکھائی دے کہ دنیا میں ہر چیز ناممکن ہے، میرا یہ کام نہیں ہو سکتا، کسی بھی قیمت پہ نہیں ہو سکتا، لیکن آپ کو ایک امید نظر آئے صرف اللہ، اور آپ کو لگے کہ اللہ تو بہت غفور الرحیم ہے، تو رحمان ہے، تو جبار ہے، تو وہاب ہے، تو سب کچھ کر سکتا ہے، تو ہر چیز پر قادر رہنے والا ہے، تو بے نیاز ہے، اے اللہ مجھے بھی نواز دے، اللہ مجھے بھی یہ چیز عطا کر دے۔ تو پھر ایسا توکل ہونا چاہیے بالکل اندھوں والا کہ آپ کو پورا یقین ہو کہ جو کرے گا اللہ ہی کرے گا، اور بے شک میری دعا 100% قبول ہوگی۔ اور جب آپ کو برے برے وسوسے آئیں اور جب آپ کو لگنے لگے، امید ہارنے لگیں، تو آپ یہ سوچیں نہیں یہ شیطان ہے جو میرے دل میں ایسے وسوسے ڈال رہا ہے، شیطان میں تجھے ہرا کر رہوں گی، انشاءاللہ میرا رب میری دعا ضرور قبول کرے گا اور تو بھی دیکھے گا۔ ایسے آپ پازیٹیو اور نیگیٹو 2 فیلنگز لے سکتے ہیں نا ایک ساتھ۔ آپ صرف نیگیٹو فیلنگ لیتے ہیں اور اللہ سے دوریاں بنا لیتے ہیں، یا پھر اپنے دلوں میں ڈاؤٹ پیدا کر لیتے ہیں۔ آپ جتنی مرضی محنت کر لیں، اگر آپ کو اللہ پر یقین نہیں ہے تو پھر آپ کی لائف میں کچھ بھی ویسا نہیں ہو سکتا جیسا آپ چاہتے ہیں۔ جیسا آپ کو چاہیے اور آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں تو اللہ پر توکل کرنا سیکھیں۔ جب آپ کو اللہ پر 100% یقین ہوگا تبھی آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ اور جو کہتے ہیں کہ ہم تہجد پڑھنے کے بعد، استغفار پڑھنے کے بعد بھی پریشان ہیں، تو وہ ذرا غور کریں کہ وہ پڑھائی کس طریقے سے کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ اچھے سے پڑھنا سیکھیں یوٹیوب سے۔ دوسری بات، 5 فرض نماز چھوڑ کر اگر آپ تہجد پڑھ رہے ہیں، نفلی کوئی بھی عبادت کر رہے ہیں، تو وہ اتنی میٹر نہیں کرتی ہے۔ کیونکہ جب آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سب سے بڑا حکم ہی ماننے سے انکار کر دیا، آپ نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ پلیز اپنی نمازوں کی فکر کریں، 5 نمازیں آپ نے لازمی پڑھنی ہی پڑھنی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ نماز کسی بھی صورت میں کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، بیمار کو بھی نماز معاف نہیں ہے۔ ہاں آپ اتنا کر سکتے ہیں، اگر آپ بیمار ہیں تو آپ جب ٹھیک ہو جائیں، صحت یاب ہو جائیں جب پڑھ لیں، نہیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ بیماری میں بھی نماز ادا کریں۔ ایٹ لیسٹ ہم فرض نماز تو پڑھ ہی سکتے ہیں، بے شک آپ سنت اور نفل چھوڑ دیں لیکن فرض نماز کی پابندی کریں۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی دعائیں قبول کروانی ہے، اللہ کو اپنا دوست بنانا ہے، اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہونا ہے، اللہ سے مدد چاہیے، تو پھر آپ اللہ کا حکم ماننا شروع کریں، اچھے اخلاق رکھیں، جیلسی مت کریں، پھر دیکھنا آپ کی دعائیں کیسے قبول نہیں ہوں گی، 100% ہوں گی۔ اور جو لوگ 1 سال سے تہجد پڑھنے کے بعد بھی پریشان ہیں، تو سب سے پہلے وہ 2 رکعت توبہ نفل پڑھیں، اور اس کے بعد کثرت کے ساتھ دل سے اکیلے میں بیٹھ کے استغفار پڑھیں
یہ نہ ہو کہ آپ استغفار کر رہے ہیں اور ساتھ میں فون دیکھ رہے ہیں کہ فلاں وظیفہ فلاں وظیفہ فلاں وظیفہ، اور ساتھ میں استغفار چل رہا ہے، ٹی وی چل رہا ہے تو استغفار چل رہا ہے، ٹریول کر رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں تو استغفار چل رہا ہے۔ یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ ٹریول میں اکثر میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، جب میں استغفار کر رہی ہوں تو ساتھ میں بات بھی کر رہی ہوتی ہوں، تو اللہ تعالیٰ کو ہمارے ایسے استغفار کی، ایسے توبہ کی ضرورت نہیں ہے جس میں ہمارا دماغ اور دل کہیں اور ہو، اور ہم اللہ بس ایسے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھے جا رہے ہیں پڑھے جا رہے ہیں پڑھے جا رہے ہیں۔ تو بھائی اپنی نمازوں میں محبت پیدا کریں، ٹھیک ہے، اللہ کے قریب آئیں، اللہ سے محبت کریں، اللہ کے سوا آپ کا کوئی نہیں ہے۔ چلیے شیئر کرتی ہوں میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک میریکل تہجد کی سٹوری۔ یہ سٹوری ایسی ہے جو لوگ اس چیز سے گزر رہے ہیں نا، ان کو پتہ ہے، جن کو فائنینشیل ایشوز ہیں، جن کے گھر میں رزق کی پرابلم ہے، جن کی لائف میں روزی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، آئی ایم شور کہ وہ سب ان کی حالت کو بھی سمجھیں گے، اور آپ اپنے اسٹوری کو اس کے ساتھ ریلیٹ بھی کر پائیں گے۔ یہ اسٹوری ہے رزق کی کمی کی اور رزق کی تنگی کی۔ یہ کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن میں سب کا کام بند ہو گیا تھا، کسی کی جاب چلی گئی تھی، کسی کا بزنس ختم ہو گیا تھا، اور ہم بھی کچھ اسی طریقے سے لاک ڈاؤن کے بعد اپنی لائف کو گزر بسر کر رہے تھے، بس مجبوریوں کے ساتھ۔ شوہر بہت کوشش کرتے تھے کہ گھر کا پورا خرچہ اٹھا سکیں، لیکن سیلری اتنی کم تھی کہ ہم ڈیلی بیسز کی چیزیں بھی نہیں خرید پا رہے تھے۔ ہمارے چھوٹے بچے تھے جن کے ڈائپر دودھ تک لینے کے ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، اور بہت پریشانی تھی۔ وہ کہتی ہیں میں اس وجہ سے ڈپریشن اور انزائٹی کا بھی شکار تھی، ہر وقت ٹینشن میں رہتی تھی کہ کیسے ہوگا کیا ہوگا۔ ایک دن میری آنکھ کھل جاتی ہے تہجد کے وقت، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے 2 رکعت نفل تہجد پڑھی، اور وہ 2 رکعت پوری میری روتے ہوئے نکل گئی، اور میں گھنٹوں تک اللہ کے سامنے روئی اور اللہ سے گڑ گڑا کر تڑپ کر دعا کری کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو ہی رحمان ہے، تو سب کی دعائیں قبول کرتا ہے، یا اللہ میری بھی کر لے، اللہ میری مشکل تیرے لیے کوئی بڑی نہیں ہے، بہت آسان ہے، اگر تو چاہے تو میں ایک پلک جھپکوں، جب تک میں اسے اٹھاؤں تب تک تو میری ساری پریشانیاں دور کر سکتا ہے، اللہ میں صرف اور صرف تجھ پر ہی یقین کرتی ہوں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسا یقین رکھا اللہ پر کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے، بس اللہ تو ہی ہے، اور تیرے سوا کوئی مجھے راستہ نہیں دکھا سکتا، اللہ تو میرے رزق کو کھول دے، اللہ تو میری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اور پھر وہ کہتی ہیں کہ وہ 2 رکعت نفل میرے لیے ایسی بن گئی کہ میں شاید ہی آپ لوگوں کے ساتھ اپنی فیلنگ پراپر طریقے سے شیئر کر سکوں۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انہیں ذریعہ دکھایا تھوڑے دن بعد، کہ ان کو کہیں سے آفر آئی کام کرنے کی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے جوائن تو کر لی جاب، لیکن مجھ سے کام نہیں ہو پا رہا تھا، لیکن پھر بھی میں نے بہت کوشش کی، اور یہ کچھ جاب اس طریقے سے تھی کہ جتنا کام آپ کریں گے اس کے اکارڈنگ آپ کو انسینٹیو ملے گا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ پہلے تو کام سیکھنے میں بہت تکلیف ہو رہی تھی، لیکن پھر میں نے بہت کوشش کی، کیونکہ اپنی فیملی اور اپنے بچوں کا بھی تو دیکھنا تھا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ دھیرے دھیرے ماشاءاللہ میں اس کام میں اتنی پرفیکٹ ہو گئی کہ میرے باس وغیرہ سب مجھ سے بہت زیادہ خوش رہنے لگے، جس کی وجہ سے ماشاءاللہ الحمدللہ میری اتنی انکم ہو گئی کہ میں اپنے ہسبینڈ کا ہاتھ بٹانے لگی۔ دھیرے دھیرے ہماری ساری پریشانیاں ختم ہو گئی۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کے ہسبینڈ نے جاب چھوڑ دی اور ایک بزنس اسٹارٹ کر لیا، اور میں نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اپنی جاب کے ساتھ ساتھ اپنے ہسبینڈ کے بزنس میں بھی ان کی ہیلپ کی، اور پھر ہم دونوں کے فائنینشیل ایشوز ختم ہو گئے، میرے ہسبینڈ کا بزنس بہت اچھا چلنے لگا، میری جاب بہت اچھی چلتی ہے الحمدللہ۔ اور میں نے یہ آپ کے ساتھ صرف اور صرف اس لیے اسٹوری شیئر کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو بتا سکیں کہ تہجد میں نا آپ جو بھی دعا مانگتے ہیں وہ ضرور قبول ہوتی ہے، اور ان کا اور میرا یہی یقین ہے، جو انسان تہجد میں دعا نہیں مانگتا، اگر اسے کچھ چاہیے تو پھر اسے اصل میں وہ چیز چاہیے ہی نہیں، جو آپ کو چاہیے وہ آپ تہجد میں مانگتے ہیں، ضرور مانگتے ہیں۔ جو بے اولاد ہیں پلیز وہ تہجد پڑھیں، جو بے روزگار ہیں وہ بھی تہجد پڑھیں، استغفار اور درود ابراہیم کو کثرت سے پڑھا کریں، اگر آپ کو جلد سے جلد اپنی دعا قبول کروانی ہے۔ زندگی کی کوئی بھی پریشانی ہو، چاہے آپ کو لو میرج کرنی ہو، چاہے آپ کو اپنی کسی پسند کی شادی کی ایک طرفہ محبت ہو، سامنے والے کے دل میں کیا ہے آپ کو نہیں پتا، آپ کو وہ بھی اللہ سے منوانی ہو تو بھی آپ تہجد پڑھیں۔ زندگی کا کوئی بھی کام، کوئی بھی مشکلات ہو، آپ تہجد پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک بات اور، جو لوگ مجھے کمنٹ کرتے ہیں کہ عشق مجازی کے بنا بھی آپ ویڈیو بنا لیا کریں، تو پہلے آپ میری ساری ویڈیوز دیکھیں، پھر آپ میرے اوپر یہ گندا سا الزام لگائیں کہ میں عشق مجازی کی ویڈیوز کو پروموٹ کر رہی ہوں۔ میں ہر ویڈیو میں کہتی ہوں
چاہے کسی کی لو میرج یا لو میریکل میں نے شیئر بھی کر دیا ہو، پھر بھی میں یہ کہتی ہوں کہ حرام ریلیشن شپ میں کبھی مت رہیں، صرف اور صرف حلال ریلیشن شپ بنائیں، اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ آپ اس ریلیشن شپ میں آئیں ہی نہیں۔ اگر آپ ابھی اس ریلیشن شپ میں ہیں تو اسے جلد سے جلد نکاح کا نام دیں، تاکہ آپ نہ کسی اور کی لائف خراب کریں، نہ اپنی کریں، نہ اس کو گناہ میں داخل کریں، نہ خود گناہ میں داخل ہوں۔ جو لوگ دوسروں سے محبت کرتے ہیں وہ اس کی آخرت کی بھی فکر کرتے ہیں۔ تو جو بھی لوگ جس بھی ریلیشن شپ میں ہیں، اللہ کرے کہ آپ جلد سے جلد ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کے بندھن میں بن جاؤ، اور آپ اس کفر اور اس گناہ سے بچ جاؤ جو آج کل ہم نے بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا سسٹم چلایا ہوا ہے۔ یہ اللہ کی نظر میں غلط ہے، یہ اسلام کی نظر میں بھی غلط ہے۔ تو آپ حرام ریلیشن شپ سے بچیں، حلال قرار دیں۔ اگر آپ کسی سے رشتہ نہیں کروا سکتے تو آج ہی اس بات کو ختم کر دیں۔ یہ نہ ہو کہ صرف دل کی اٹیچمنٹ کی وجہ سے آپ لاکھوں کروڑوں گناہ کرتے رہیں ڈیلی بیسس پر، ٹھیک ہے؟ تو میں کسی کا عشق پرموٹ نہیں کرتی ہوں، میں صرف سمجھاتی ہوں۔ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، دل پہ زور نہیں چلتا، یہ حقیقت بات ہے اور سب جانتے ہیں اس بات کو۔ میں صرف کہتی ہوں کہ آپ ان سے نکاح کر لیں۔ اگر آپ نکاح نہیں کر سکتے تو چاہے آپ کو اپنے دل پہ پتھر رکھنا پڑے، آپ سامنے والے انسان کو چھوڑ دیں، کیونکہ یہ اللہ کی نظر میں بالکل غلط ہے۔ غلط تو یہ بھی ہے کہ ہم بات کر کر نکاح کریں، لیکن اب جو لوگ اس ریلیشن شپ میں ہیں کوشش کریں کہ آپ اپنا نکاح جلد سے جلد کروا لیں، اور پھر چاہے جتنی مرضی باتیں کرتے رہیں، کیونکہ اللہ کو پسند نہیں ہے جو انسان کسی غیر مرد یا غیر عورت کے ساتھ بنا نکاح کے کوئی بھی رشتہ رکھے، چاہے آپ بات ہی کرتے ہو صرف، وہ بھی گناہ ہے۔ کسی نامحرم سے پیار سے بات کرنا بھی گناہ ہے۔ تو ٹھیک ہے، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور چینل کو دل کرے تو سبسکرائب کر لیں، نہیں تو کوئی زبردستی نہیں ہے، آپ کی مرضی ہے، چاہے آپ سبسکرائب کریں یا نہ کریں۔ یہ چینل میں نے صرف اور صرف اب صدقہ جاریہ کی وجہ سے رکھا ہے کہ میں یہاں پر دین کی بات کر سکوں، اور آپ لوگوں کو نماز کی طرف لا سکوں، آپ لوگوں کو موٹیویٹ کر سکوں، اور آپ کا اور اپنا کنیکشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اور اسٹرانگ کر سکوں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو مجھے سپورٹ کرنا چاہیے تو پلیز کریں، کیونکہ میرا ایک ہی موٹیو ہے اس چینل کے تھرو لوگوں کی ہیلپ کرنا، لوگوں کو موٹیویٹ کرنا، لوگوں کو جاگروک کرنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی بھی آپ کا اپنا نہیں ہے، چاہے وہ آپ کے ماں باپ ہیں، چاہے بہن بھائی ہیں، چاہے آپ کے ہسبینڈ، آپ کے شوہر، کوئی بھی ہیں۔ ہاں، سب کے ساتھ دنیاوی ہمارے رشتے ہیں، سب سے محبت کرو، سب کی عزت کرو، لیکن سب سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرو، سب سے زیادہ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلنا پسند کرو۔ تو ٹھیک ہے، ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت دھیان رکھیے گا۔